बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ हूं। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी पीटी अडयाला जेल में बंद तहरीक चलाने का ऐलान करते हैं तो मुज़ाकरात की बात शुरू हो जाती है। इमरान खान की रिहाई की तारीखें आना शुरू हो जाती हैं। हुकूमत के वानों में कपकपी छारी हो जाती है। बड़े बड़े ताकतवर घबरा जाते हैं, एक दूसरे से कहते हैं पता करो इमरान खान हमें ले ना बैठे। नाज़रीन, यहां तक कि पिछले 3 सालों में इमरान खान की हुकूमत साजिश से खत्म तो कर दी गई, यानी कि अवाम की हुकूमत जो अवाम के वोटों से आई थी, और लेकिन इन 3 सालों में मुल्क 3 दहाइयों से भी कई गुना पीछे चले गया। जमहूरियत, सियासत, निजाम इंसाफ और मुल्की निजाम तबाहाली के किनारे पर पहुंच गया। इस वक्त की जरूरत है कि मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी लाई जाए। नाज़रीन, यहां तक कि अब इमरान खान इस सियासत में इतना अहम हो गया, वो शख्स जो 3 दफा वजीर आजम रहा, जिसका नाम नवाज शरीफ कहा जाता है, जो कई दफा वजीर आला रहा, वो पिछले 3 सालों से सियासत में अनरेलिवेंट हो चुका था, गैर जरूरी हो चुका था, सियासत का 12th मैन भी नहीं रहा था, यहां तक कि तमाशाई भी नहीं रहा था। लंदन डील करके गया, आ गया, आया भी तो अवाम से पतीरा नहीं मिली, सिर्फ कबूतर ही उड़ाता रहा, मुझे कबूतर उड़ा, मुझे कबूतर उड़ा। लेकिन पाकिस्तान की कोई अदलिया में केस हो जिसे जमीन बोझ कर दिया गया 26वीं तरमीम के बाद, जो अदालतों की बेतकीरी की गई, जो इंसाफ के कत्ल करवाए गए, जो इंसानों को गोलियां मारी गई, जो सहाफत पर कदगन किया गया, जमहूरियत का हक छीना गया, लेकिन सियासत का महवर इमरान खान रहा। यहां तक कि जाती उमरा में बंद एक शख्सियत जो 3 दफा वजीर आजम रही, मेरी मुराद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से है, वजीर आला रहे, जिसने असगर खां की सियासत से शुरू की सियासत और जियाउल हक को रूहानी उस्ताद माना और उसने उन्हें वजीर बनाया। अब उसको रेलिवेंट होने के लिए इमरान खान का नाम इस्तेमाल करना पड़ा है। इन 4 सालों में सबसे ज्यादा इमरान नवाज शरीफ डिस्कस कब हुआ? जब उन्होंने एक खबर फीड करवाई या खबर चली किसी वेबसाइट पे कि नवाज शरीफ खुद अडयाला जेल में जाके इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। तो इस वक्त हर जगह इमरान खान के बाद नवाज शरीफ के मुंह से इमरान खान का नाम निकलने की वजह से लोग इमरान खान को डिस्कस कर रहे हैं। इमरान खान इस वक्त मुल्क की 80% मकबूलियत का इससे बड़ा और आपको क्या सबूत मिलेगा? वो शख्स जो गैर जरूरी हो चुका था, जिसे उसकी सियासत का लीडर शहबाज शरीफ डिस्कस नहीं करता था, जिसको उसकी साहबजादी डिस्कस नहीं करती थी, जिसको उसको वजीर कहते थे, कभी नवाज शरीफ की तारीफ नहीं करते थे, हाइब्रिड निजाम की तारीफ करते थे, कहते थे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, हमें तो ताकतवर हल्के लाया है। सुल्तान सिकंदर राजा और काजी फाइज ईसा ने जितना मुल्क को तबाह किया, उससे ज्यादा इस 1.25 साल किया। एक सीनियर सहाफी के मुताबिक पंजाब की वजीर आला गालबन उनका नाम मरियम नवाज है। शायद उन्हें अपना नाम भूलने की आदत है, इसलिए उनके मुताबिक कुछ 2700 कुछ प्रोजेक्ट है जिन पे मरियम नवाज का नाम रखा गया। काबिल शर्म बात है कि पैसे अवाम के, सरकार के, ये पैसे लोगों की तालीम पर लगे, दवाइयों पर लगे, सड़कें बनाने पर लगे, लोगों को रोजगार देने पर लगे, हर चीज में उसकी तस्वीर चस्पा कर देते हैं मोहतरम ने। हालांकि मरियम औरंगजेब समझदार हैं, मेरा उनसे बहुत काबिल एहतराम, वो भी इन्हें नहीं समझाती कि मरियम साहिबा ये आपके माइनस जा रहा है कि डस्टबिन के बैग हैं तो उस पर भी कोई स्टिकर चस्पा कर जाता, अरबों रुपए तो बिल आपको इसका आ गया। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान की रिहाई के अलावा इस हुकूमत के पास कोई हल नहीं, वरना मुल्क को इन्होंने बंद गली में कैद कर दिया है। खुद आमिर डोगर ने यह लफ्ज कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले उन्हें पैगाम दिया गया कि आप जहाज खड़ा है, जिस मर्जी मुल्क में चले जाए,
کیونکہ حکومت کو لانے والے موجودہ پیپل ساری سیاسی جماعتیں غیر ریلیونٹ ہو چکی ہیں، غیر ضروری ہو چکی ہیں، سیاست میں ان کا کردار نہیں رہا۔ میں یہ نہیں کہتا ختم ہو گئی ہیں، لیکن یہ الیکشن جتنے کے قابل نہیں رہی۔ سیاست عمران خان سے شروع ہو رہی ہے۔ بند کمروں میں بیٹھے شخص جو بہت زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہیں، جنہوں نے قومی اسمبلی سے اراکین اسمبلی کو اغوا کر لیا، سینیٹرز کو اغوا کر لیا، لوگوں پر 200 مقدمے درج کروا لیے، شہید ارشد شریف کو شہید کروا دیا، مقدمے درج کرا دیے، اس کی برسی کی خبر نہیں چلنی دیتی۔ ضلع شاہ ایک ملنگ آدمی عمران خان کے عشق میں کہ عمران تیری خاطر شہادت دیں گے، اس کو مار دیا اور اس کا پرچہ بھی عمران خان پہ درج کرایا۔ پھر ادھر عمران خان اہم ہو گیا۔ 26 نومبر کو ایک آدمی رینجر کے میرے 3 جوان کو اس کے حادثے میں شہید ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کا پرچہ بھی عمران پہ ہاں پہ پتا ہوا وہ تو ایک ایکسیڈنٹ تھا۔ 26ویں ترمیم ہو، منصور علی شاہ اگر یا فریدی کو ضروری بنایا گیا تو عمران خان کی وجہ سے۔ عمران خان وقت کی ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، اس کو وزیر اعظم ایک دفعہ بننا ہے۔ کب بننا ہے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے نہ بنے، لیکن یہ عوامی رائے بتا رہا ہوں۔ اگر یہ افریدی آپ نے پیدا کیا تو منصور علی شاہ نے بھی اپنی چیف جسٹس ہونے کی قربانی دی اور آپ سے بکے نہیں، خریدنے کی کوشش کی، جھکانے کی کوشش کی، نہیں ملے۔ اگر سرفراز آپ کو ڈوگر میاں تو میاں گل حسن بھی جسٹس آج بھی زندہ ہے۔ سرفراز ڈوگر کو 15 نمبر پہ لے گئے، بابر ستار بھی زندہ ہیں۔ اگر آپ کو جسٹس امین الدین ملے تو جسٹس رتن منیلا بھی پاکستان کی تاریخ میں آج بھی زندہ ہے، جسٹس منیب اختر بھی زندہ ہے۔ اگر جسٹس قیوم اور منیر آپ نے کئی بنا لیے تو اس کا مطلب ہے ہاں کچھ سرکاری افسر، پنجاب کے ایک اعلیٰ افسر 3 بندوں نے گینگ بنا لیا ہے، گروپ کے ساتھ موو کرتے ہیں۔ خود ان کی ایک پوسٹ میں لکھا گیا تھا اس کو فیلڈ میں نہ لگایا جائے، ایک افسر خاص کر کے ہے جو اس وقت آئی جی آفس میں تعینات ہے، اسے فیلڈ میں نہ لگایا جائے، بڑا وقت نقصان ہوگا، اس کی رپورٹیں پڑی ہیں۔ لیکن آپ صرف افسروں کو اس لیے لگاتے ہیں کہ طریقے انصاف کو مائنس کریں۔ اب ناظرین آپ اندازہ کریں اگر نواز شریف سے ریلیٹڈ یہ بیان نہ چھپتا، انہوں نے خود نہیں کہا، کوئی کہتا ہے عرفان صدیقی نے کہا، پھر ہمارے ایک دنیا ٹی وی کے سینئر اینکر نے بھی کہا ہے، تو کل سے عمران خان کا نام لینے کی وجہ سے 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا ڈسکس ہو رہا ہے، جو گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا، جو اپنی مرضی سے مری نہیں جا سکتا تھا، لندن نہیں جا سکتا تھا، عمرے پر نہیں جا سکتا تھا، اپنی پارٹی کی پریس کانفرنس نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب عمران خان تمہاری وقت کی ضرورت ہے، آپ نے اس کو رہا کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو عامر ڈوگر نے کہا کہ جہاز کھڑا ہے چلے جاؤ، اس نے کہا نہیں، میں ساری عمر قید تنہائی میں رہ لوں گا لیکن ملک کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جس سے حکمرانوں کے پاؤں جل جاتے ہیں، وہ کلستے ہیں۔ شاید اسی لیے مشاہد سینے کا ایک اور غلط قدم ستم ظریفی یہ ہے کہ حقیقی مینڈیٹ کو قانونی شکل دی جا رہی ہے، یعنی کہ جیتا عمران خان کے لوکی، لیکن غیر آئینی عدالت نے جو غیر قانونی فیصلہ کیا وہ تاریخ کا بدنما دھگا ہوگا۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، آئینی عدالت کا فیصلہ اتنا بدنما گنا جائے گا، جبکہ اصل مینڈیٹ لینے والے مشاہد حسین کے مطابق لینے والوں کو مشکوک قانونی طریقوں سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جعلی مینڈیٹ بالکل جعلی خبروں کی طرح قانونی، سیاسی اور اخلاقی طور پر غلط اور ناقابل قبول ہے، اسے روکنا ضروری ہے۔ مشاہد حسین، یہ میں نہیں کہہ رہا ناظرین۔ دوسری طرف ناظرین پتن کے سرور باری نے کہا ہے کہ جو ہی پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ محرم کے بعد انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کرتی ہے تو ساتھ ہی افواہوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے تاکہ کارکنان کو کنفیوز کر دیا جائے اور کارکنوں کو جذبوں کو کمزور کر دیا جائے۔ اس بار تو چودھری نثار اور میاں نواز شریف کو اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات تک کروانے کا ڈھونگ رچایا گیا۔ چودھری نثار یعنی کہ چودھری نثار کو ریلیونٹ اور نواز شریف کو ریلیونٹ کرنے کے لیے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کا ڈھونگ رچایا۔ اور کتنی سستی شہرت چاہتے ہو یار، اور مان جاؤ کہ عمران خان کے بغیر تم زیرو ہو، اس کو اندر رکھ سکتے ہو، ارشد شریف کو شہید کر سکتے ہو، 50 سے زیادہ صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوا سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، لوگوں کو اغوا کر سکتے ہو، برہنہ کر کے کرنٹ لگا سکتے ہو،
ایک شخص پر 100 مقدمے درج کر سکتے ہو. جج یہ فیصلہ دے سکتے ہیں کہ عمران خان جہاں مکھی بھی نہیں جا سکتی تھی اس پر 2 قاتلان حملے ہوئے تھے, 2 سپاہی گئے اور اس کی باتیں سنتے رہے. میں چیلنج کرتا ہوں, میں خود 10 دفعہ عمران خان سے ملا ہوں, کوئی عام آدمی جا ہی نہیں سکتا تھا. خود قمر جوید باجوہ نے ایک میٹنگ میں کہا ہمیں اسرائیل کو ماننا چاہیے. اس میں کئی سینئر صحافی موجود تھے, لیکن عمران خان نے کہا ہم نہیں مانیں گے. آج کل پھر خبریں آ رہی ہیں کہ جو ابراہیمی معاہدے کے ساتھ چلتے ہیں اس پہ بات آنی چاہیے. ادھر ناظرین ویٹ گاف نے کہا ہے کہ خلیجی ممالک کے اسرائیل کو وہ بھی لوگ معلوم کریں گے. ان کے سازشوں دیکھیں کہ اس حکومت کو چلانے کے لیے کتنے غیر ملکی سہارے لیے جا رہے ہیں, لیکن عوام سے متنفر ہو چکی ہے. عمران خان کو زبردستی آئینی اور قانونی نہیں, صرف حکومت سے ڈیل نہ کرنے اور موجودہ نظام کو چلانے کے لیے جیل میں رکھا گیا ہے. ایسے ایسے بدنما افسر نے اپنے آئین سے انحراف کیا ہے, اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. حلف یہ نہیں ہوتا کہ قرآن پاک پہ اٹھا کے بات کرنا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں آئین اور قانون کا نہیں کرنا, وہ قانون کی خلاف کر دے. اور خدا کے غضب کو ایسے لوگ دعوت دیتے ہیں, اور تباہی ان کا مقدر ہے. یہ قرآن میں ہے, ظالم اور تکبر کی اللہ نے معافی نہیں رکھی. پبلک انٹرسٹ, کیا پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ 24 کروڑ عوام ووٹ دے پاکستان تحریک انصاف کو اور فارم 47 کے تحت رات کو 10 بجے رزلٹ روک کے ہاری 17 جماعت کو دی جائے؟ کیا پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ عدالتوں کو انصاف کرنے کی بجائے ججوں کو ہراساں کیا جائے, اور 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے ہمیں انصاف کرنے نہیں دیا جا رہا؟ کیا پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ ملک میں 2 کروڑ 4 کروڑ سے زیادہ بچے سکول نہ جا سکے؟ یہ پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ ملک کی چند اشرافیہ جو گریڈ 22-21 کے افسران ہیں یوں اربوں روپے کے انکم ٹیکس چوری کرتے ہیں, خربوں روپے کے روزانہ, ان کو تحفظ دیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی نہ جائے؟ اور ان کی بیرون ملک جائیدادوں, کیا یہ ہے کہ جس کی 5 لاکھ تنخواہ ہو اور اس کا بیٹا 10 لاکھ باہر پڑتا اور ایک وزٹ میں بزنس کلاس میں جائے اور 2 کروڑ روپیہ لگا کر آئے؟ اگر پکڑنا ہے تو ملک میں, اس ملک سے نہ تیل نکلتا نہ ٹیکس پورا دینا ہوگا اشرافیہ کو. میں چند سیٹھوں کو جانتا ہوں, چول سیٹھوں کو, اربوں روپے کی ماہانہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں. ان پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا, لیکن کوئی عمران خان کا نام لے پیٹے گرفتار کر لیتے ہو. تحریک انصاف کا ہونا جرم نہیں, مسلم لیگ نون سے وابستہ ہونا کوئی جرم نہیں, پیپلز پارٹی سے, جماعت اسلامی سے, جمعیت علماء اسلام سے. ہاں, پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے. آپ لگڑ بھگڑ چمچے خرچے کہتے ہو, ختیجہ شاہ جیسی خاتون بھی ہے جس نے کوئی سیاسی مفاد نہیں لیا, جو غریبوں کی مدد کر رہی ہے, اس کے خلاف پی ٹی آئی والے اندر سے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کیونکہ وہ علیمہ خان کے ساتھ کھڑی ہے. علیمہ خان کے خلاف احمد خان اور شیر افضل مروت جسے محلے میں نائی کونسلر نہ ووٹ دے, اس کا ہمسایہ نہیں جانتا تھا, وہ بھی علیمہ خان کی کردار کشی پر آگے ہیں. اور ختیجہ شاہ جو غریبوں کی مدد کرتی ہے, وہ کہتی ہیں جیل میں قیدیوں نے مجھے ایک خوفناک بات بتائی ہے کہ جیل میں قیدیوں کو زبردستی بال کٹوائے جاتے ہیں اور شیو کروائی جاتی ہے, اور ایک ہی نائی سے ہی کروائی جاتی ہے, اور نائی ہر قسم کے مہلک امراض میں مبتلا قیدیوں کی شیو کرتا ہے اور صفائی نہیں کرتا ہے. وہ جو جس سے شیو کرتا ہے وہ اس پہ ہیپاٹائٹس پھیلنے کا خطرہ ہے, اور ایک ہی بلیڈ کئی لوگوں پر استعمال ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے 6 شہادتیں ہوئی. ان قتلوں کا تمہیں حساب دینا ہوگا. شہید ارشد شریف کو جو نکالا, عارف حمید بھٹی, میں خود 4 دفعہ اوفیر ہوا, 3 دفعہ موت کو قریب سے دیکھا. عمران ریاض ملک چھوڑ کے کیوں گیا؟ ارشد شریف کیوں گیا؟ حبیب اکرم کیوں گیا؟ آج تک کاشف عباسی ہونے کیوں نہیں ہو رہا؟ صدیق جان اور سینکڑوں صحافی, عظما نعمان, اکبر باجوہ میرا دوست, اور ایسے لا تعداد صحافی کیوں ہیں؟ آپ یہ گن پوائنٹ پہ کہتے ہو فلاں صحافی کو بٹھاؤ جس نے ایک دن کبھی جرنلزم ایڈیٹوریل پالیسی سے وابستہ نہیں رہا, یعنی کہ رپورٹنگ اور ایڈیٹنگ نہیں کی, سبنگ نہیں کی. یہ پبلک انٹرسٹ ہے کہ جھوٹ بولو, سچ پر پابندی لگاؤ, منافقت پھیلاؤ, طاقتوروں کی سچ کرو. قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے ظالم کو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, یا دل میں مراجہ نہ کرو. ظالم کی تعریف کرنے کا, تائید کرنے کا نہیں کہا. ختیجہ شاہ بھی تو کام کر رہی ہے نا.
مجھے یقین ہے حکومت آئے گی نہیں۔ عمران خان اتنا ریلیونٹ ہو گیا کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہنا، اور 40 سال سے نواز شریف کو میڈیا میں ڈسکس کرنے کے لیے نواز شریف سے ڈیالہ جیل کا بیان دلوایا جاتا ہے، جو انحصار اس لیے ڈسکس ہوتا ہے جو سیاست کی تدفین ہو چکی ہے، سیاست کی خدا نخواستہ قابل احترام ہے، اور تم تو اس کے نام سے نظام چلا رہے ہو۔ اب کبھی اسرائیل کو کہتے ہیں فلاں آدمی ٹرمپ ملا ہے، کبھی کہتے ہیں اسرائیل کا جو ہے کہ وہاں سے حماس کو نکالا جائے گا، اور رانا ثناء اللہ نام کا جو الیکشن ہار گئے تھے قابل احترام میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا بیٹ گاف خلیج نے پاکستان کو ابراہیمی معاہدے کے ساتھ جانا چاہیے، یعنی کہ اسرائیل کو مان لینا چاہیے۔ مانو گے تو خود لوگ جانیں اور آپ جانیں۔ دوسری طرف ایک امیر سراج ہیں، ان سیاست.com پہ ان کا میسج چلا، انہوں نے کہا چور گھر پر قبضہ کر لے اور کہے کہ گھر والوں کو مفاد میں کیا ہے تو گھر والے مان لیں گے نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ سارے مہینے کی محنت کر کے تنخواہ لا رہے ہیں، ڈاکو گن پوائنٹ پر لوٹ لے اور اس میں سے 80% بانٹ دے تو آپ کا ڈاکہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب سے کی تھی، اس وقت صدر بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، 2006 کی۔ تو لہذا آئین توڑنے والے، قانون توڑنے والے اور اپنا حلف توڑنے والے وہ پولیس افسر اور بیوروکریٹ برابر کے ملزم ہیں، جو آج بڑھ چڑھ کر ظلم کا حصہ بن رہے ہیں۔ علیمہ خان نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے، اس پر ناظرین میں اپنا ویلاگ ختم کروں گا۔ کہتی ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ شدید تنہائی مریم نواز کی ہدایت پر مسلط کی جا رہی ہے۔ علیمہ خان جو عمران خان کی بہن ہے، ان کا بیان ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ شدید تنہائی مریم نواز کی ہدایت پر مسلط کی گئی ہے، نہ کہ اڈیالہ جیل قابض کرنل کے حکم پر۔ جیل پنجاب میں ہے، جہاں 17 نشستوں والی نون لیگ کی حکومت اس قدر خوفزدہ ہے کہ عمران خان تک ہر رسائی روک رکھی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی معلومات کو اندر جانے یا باہر آنے سے ڈرتے ہیں۔ علیمہ خان، ناظرین میں خاتون ہیں جو خواتین کار کھیلتی ہیں، یاسمین بشرا انصاری، آپ کو سلام۔ جس طرح آپ نے 2 ماہوں کا موقف اختیار کیا، آپ جیسی ہی بہادر خاتون کر سکتی ہے۔ اتر ہٹاتے نہیں ملتے، مائیں ایسے نہیں پیدا ہوتی، عظیم مائیں عظیم اولاد پیدا کرتی ہیں۔ آپ نے جو بیان دیا کہ ماؤں کے صدر پر میں آپ کو سلام کرتا ہوں، اور مریم نواز صاحبہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا نام لے کے لوگوں کی نوکریاں نکلوائی جا رہی ہیں، لوگوں پر جھوٹے مقدمات کرے۔ اور مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو بھی میسج، آپ قابل احترام ہے میری بہنوں کی طرح، انہیں روکیں، آپ کا نام مس یوز ہو رہا۔ کچھ طاقتور حلقے بھی میڈیا پر پابندی لگانے کے لیے، اگر وہ 38 منٹ کا پروگرام ہے اور وہ جیسے پوری آیا تھا اور تم نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، اپنی مرضی کی کاٹ کے بھیج رہے ہیں۔ یاد رکھیں، جھوٹ پھیلانے سے، سچ روکنے سے انصاف کا بول بالا نہیں ہوتا۔ بانی پیٹی عمران خان آج نہیں کل، مجھے نہیں پتا کب رہا ہوں گے، اس کا ٹائم فریم میں نہیں دیتا، لیکن عمران خان اتنا اہم ہو گیا ہے کہ سیاست میں گمشدہ تھا۔ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہا، بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، لیکن ڈسکس کیا ہوا جب اس نے کہا ڈیالہ جیل میں ایک خبر چھپائی گئی یا کہی گئی یا جو بھی تھا کہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا عمران خان کو جو پہلے عمران خان سے ملاقات نہ کریں؟ یاسمین راشد کے پاس محترم نواز شریف صاحب کوڑ لکھپت جیل میں جائیں، انہیں کہیں آپ الیکشن جیتی تھی، وہ جوئیوں کو بڑی مار پڑی تھی، وہ جو غالباً نیشنل ڈائریکٹر اریگیشن رہا، لمبے کاموں دے، پھر RO چینج کرنا پڑا۔ آپ کی اقتدار ہے، انسان اپنی غلطیوں سے اصلاح کرتا ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوگی، اگر میرے سے کسی سیاسی جماعت کی دل آزاری ہے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس میں بلیک میلنگ نہیں ہے۔ احتساب کے لیے سب سے پہلے صافی پکڑیں، لیکن یاد رکھ لیں، جھوٹ پھیلانے سے اور سچ روکنے سے آپ کی باتوں پر لوگ یقین نہیں کر رہے، آپ کریڈیبلٹی کھو رہے ہو، آپ لوگوں میں اپنے درمیان فاصلہ پیدا کر رہے ہو۔ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان میں جو حرام کھاتا ہے، کرپشن کرتا ہے، صحافی ہے یا کسی ادارے میں ہے یا کسی پر ظلم کرتا ہے، وہ ناقابل معافی ہے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی، اللہ کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، عمران خان طریق چلائے گا، اور یہی جج کل کو روئیں گے جنہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔